आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज सुबह इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान मुल्क में 5G खिदमत का आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आज सबसे ज्यादा साफ सुथरी रियासतों और शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स अता करेंगी। मरकज ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मुसल्लह फौजों के खुसूसी इख्तियारात से मुतालिक कानून के निफाज में 6 माह की तौसी कर दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। हिफाजती दस्तों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। फेमा अथॉरिटी ने चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी श्योमी के खिलाफ 5,551 करोड़ रुपए के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जब्ती के हुक्म की तस्दीक की है। और क्रिकेट में बांग्लादेश में सिलहट के मकाम पर खवातीन के T20 एशिया कप में आज दोपहर भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज 5G खिदमत का आगाज करेंगे। इस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट और तेज रफ्तार डेटा बिला रुकावट फराहम होगा और इंटरनेट की रुकावटें दूर होंगी। इस तरह 5G सर्विस से इंतहाई काबिल इन्हिसार मवासलात की सहूलत फराहम होगी। इससे तवानाई, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क का और ज्यादा मुनासिब इस्तेमाल होगा। मवासलात और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत का मंसूबा है कि 2 साल के अंदर अंदर 5G खिदमत पूरे मुल्क में फराहम करा दी जाएं। उन्होंने कहा कि 5G खिदमत की फराहमी के लिए तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। हमारे नामानिगार ने बताया कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्रामों के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी हुकूमत के पॉलिसी इक़दामात का अहम हिस्सा है। 5G खिदमत की सलाहियतों में नए दौर के कारोबार, छोटे कारोबारियों के लिए इजाफी आमदनी और इख्तिराई अंदाज में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पैदा होने वाले रोजगार की फराहमी भी शामिल है। तफसील हमारे नामानिगार से। अंदाजा है कि भारतीय मईशत में 5G का अगले 15 साल में रास्त ताउन $450 अरब का होगा। 5G का इस्तेमाल सबसे पहले आला तरीन टेक्नोलॉजी वाले शोबों में किया जाएगा, जैसे चौथे मरहले की सनत, स्मार्ट सिटीज और फिनटेक। 5G का इस्तेमाल शुरू होते ही भारत फिनटेक में एक आलमी लीडर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। UPI और रुपे जैसी इख्तिराई टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया में बरामद की जा रही हैं। 5G से मुल्क की डिजिटल ख्वांदगी में इजाफा होगा और इसे बेहतर फसल के मकसद से ज़रूरी कामकाज में इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। खबरनामे के लिए सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम मोदी 6ठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC का भी इफ्तिताह करेंगे। IMC 2022 का इनेकाद आज से 4 अक्टूबर तक होगा, जिसका मौजू है नई डिजिटल कायनात। इस कॉन्फ्रेंस में सरकर्दा मुफक्किर, कारोबारी शख्सियतें, इख्तिराकार और सरकारी अफसरान यकजा होंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी रैली के मकाम तक कल रात देर से पहुंचने की वजह से राजस्थान के सिरोही जिले में वाक़े अबू रोड इलाके में बुलाई गई रैली से खिताब नहीं कर सके। जनाब मोदी ने कहा कि वो लाउड स्पीकर से मुतालिक ज़ाब्तों की पासदारी करते हैं, लिहाजा वो रैली से खिताब नहीं करेंगे। उन्होंने खिताब न करने पर इज्तिमा से मौजरत भी की और सिरोही में दोबारा आने का वादा किया। नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, 10 बज गए हैं। तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। इससे पहले बीजेपी के रियासती सदर सतीश पूनिया, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, रियासती असेंबली में अपोजिशन के लीडर गुलाब चंद कटारिया और उनके नायब राजेंद्र राठौर ने जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि खवातीन के लिए एहतराम हमारी सकाफत में रचा बसा हुआ है और तमाम सरकारी स्कीमों में खवातीन की कुव्वत को मरकजी हैसियत दी गई है। वजीर-ए-आजम मोदी ने अंबाजी में 6,900 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब में ये बात कही। वजीर-ए-आजम ने कहा कि अंबाजी में शुरू किए गए प्रोजेक्ट इस खित्ते को यकसर तब्दील करने में माविन होंगे। तरंगा हिल अंबाजी अबू रेल लाइन सयाहती सरगर्मियों को फरोग देगी और खित्ते की मार्बल की सनतों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
مرکز نے ناگالینڈ، اروناچل پردیش کے 12 ضلعوں اور شمال مشرق کی 2 ریاستوں کے 5 دیگر اضلاع کے کچھ حصوں میں مسلح افواج کے ذریعے شورش مخالف کارروائیوں کو جاری رکھنے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے ان شورش زدہ علاقوں میں مسلح افواج کے خصوصی اختیارات سے متعلق قانون کے نفاذ میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ناگالینڈ کے 9 ضلعوں اور دیگر ضلعوں کے 16 پولیس تھانوں کے علاقوں میں آج سے لے کر 6 ماہ تک FSPA میں توسیع دی گئی ہے۔ ناگالینڈ میں 16 ضلع ہیں جبکہ اروناچل پردیش میں 26 ضلع ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 31 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ 1 اپریل سے آسام، ناگالینڈ اور منی پور میں AFSPA کارروائی میں کمی کی جائے گی۔ جموں کشمیر کے بارامولہ ضلع میں کل سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہوئے ایک تصادم میں بھاری اسلحہ سے لیس جیش محمد کے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ دہشت گرد بارامولہ میں جاری فوج کی اگنی ویر بھرتی ریلی پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے کے بعد بارامولہ کی پولیس اور فوج کی ایک مشترکہ ٹیم نے یدی پورہ گاؤں میں تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ تلاشی کی کارروائی کے دوران چھپے ہوئے دہشت گردوں نے تلاشی ٹیم پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جوابی کارروائی کی گئی۔ بعد میں یہ کارروائی ایک تصادم میں تبدیل ہو گئی جس میں دونوں ہی دہشت گرد مارے گئے۔ اس دوران سیکورٹی فورسز باندی پورہ ضلع کے گریز علاقے میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک واقع نوشیرہ نرد گاؤں میں بڑی تعداد میں چھپائے گیا اسلحہ، گولی بارود، دستی بم برآمد کیے ہیں۔ برآمد کیے گئے اسلحہ میں 7 AK-47 رائفلز، 2 پستول، 21 AK میگزینز، 1190 راؤنڈز، 132 پستول راؤنڈز، 13 دستی بم اور دیگر قابل اعتراض مواد شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو نے نئی دلی میں 68ویں قومی فلم ایوارڈ جیتنے والوں کو اعزازات سے نوازا۔ 2020 کے لیے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ مشہور اداکارہ آشا پاریکھ کو دیا گیا۔ بہترین فیچر فلم ایوارڈ تمل فلم سوراری پترو کو ملا۔ ہندی فلم تانہا جی دی انسنگ وارئر کو مکمل تفریح فراہم کرنے کے لیے بہترین مقبول فلم کا ایوارڈ دیا گیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے اداکارہ آشا پاریکھ کی بھارتی سنیما کے تئیں خدمات کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ فلمیں اور فلم ساز ملک کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ بھارتی سنیما کو असाधारण योगदान देने वाली आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाने पर मैं उन्हें विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आशा पारेख जी ने दर्शकों का असीम प्रेम अर्जित किया है। उनकी पीढ़ी की हमारी बहनों ने अनेक बंधनों के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। आशा जी का सम्मान उद्यम महिला शक्ति का सम्मान भी है। ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد محترمہ آشا پاریکھ نے فلم صنعت میں ان کے طویل سفر کو تسلیم کرنے کے لیے حکومت اور جیوری کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف اداکارہ آشا پاریکھ کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ عطا کیے جانے پر انہیں مبارکباد دی۔ جناب مودی نے کہا کہ اداکاری کے میدان میں اپنے طویل دور میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو ثابت کر دیا ہے۔ جناب مودی نے ان کی غیر معمولی شخصیت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کل قومی ایوارڈ پانے والی تمام ہستیوں کو بھی مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی میں آج آزادی ایڈ 75 سوچھ سرویکشن 2022 کے سب سے زیادہ صاف ستھری ریاستوں اور شہروں کو ایوارڈ دیں گی۔ یہ ایوارڈز سوچھ بھارت مشن شہری دویم کے آغاز کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر دیا جا رہا ہے۔ مختلف زمروں کے تحت 160 سے زیادہ ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ایوارڈز عطا کرنے کی تقریب میں پورے ملک کی بہت سی اہم شخصیتیں شرکت کریں گی۔ اس تقریب میں تقریباً 1800 مہمان ہوں گے۔ اس تقریب کا انعقاد سوچھ امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ یہ مہوتسو ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت 17 ستمبر 2022 سے 2 اکتوبر 2022 تک منا رہی ہے، جو سوچھ بھارت مشن شہری کی تکمیل کے 8 سال پورے ہونے کا جشن ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر آج اتر پردیش کے پریاگ راج میں 1 ماہ طویل ملک گیر سوچھ بھارت 2022 کا آغاز کریں گے۔ یہ پروگرام نہرو یووا کیندر سنگٹھن کے نیٹ ورک کے ذریعے ملک بھر کے 744 اضلاع کے 6 لاکھ گاؤں میں منعقد کیا جائے گا۔ نوجوانوں کے امور کے محکمے نے اس پروگرام کے ذریعے 1 کروڑ کلو گرام پلاسٹک کچرے کو اکٹھا کرنے اور اسے ٹھکانے لگانے کا نشانہ طے کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب ٹھاکر نے کہا کہ سوچھ بھارت 2022 بیداری کو بڑھانے، لوگوں کو ترغیب دینے اور بھارت کو صاف ستھرا بنانے میں ان کی شراکت داری کو یقینی بنانے کے مقصد کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ اس پہل میں مختلف خطوں، زبانوں اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد مل کر کام کریں گے اور رضاکارانہ بنیاد پر ان افراد کے ذریعے کچرے کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ نوجوانوں کے امور کے محکمہ اس مہم کو لوگوں کے ذریعے اب تک کی سب سے بڑی صفائی ستھرائی مہم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر آج دوپہر تقریباً 1 بجے پریاگ راج میں یونائیٹڈ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے کیمپس میں ملک گیر مہم سوچھ بھارت 2022 کا آغاز کریں گے۔ یہ مہم 1 ماہ تک جاری رہے گی۔ اس مہم کا مقصد 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر کے دوران پورے ملک کے سبھی ضلعوں میں تمام اضلاع میں عوامی مقامات اور گھروں میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انوراگ ٹھاکر دوپہر بعد پریاگ راج کے امیتابھ بچن اسپورٹس کمپلیکس کے 50 سال پورا ہونے کے موقع پر منعقد پروگرام میں شریک ہوں گے اور 8 روزہ کھیل جلسے کا بھی آغاز کریں گے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے تجارتی اور صنعتی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ کاروبار کے کلچر کو پوری قوت کے ساتھ فروغ دیں جو متحرک MSMEs شعبے کے ذریعے ملک کے غیر ترقی یافتہ علاقوں تک فروغ حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے اس نئے کاروبار کلچر کو مدد دیتے رہنے اور اسے پھلنے پھولنے پر زور دیا۔ نئی دلی میں PhD چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے 117ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے فروغ پائے ہوئے بھارتی اسٹارٹ اپ سیکٹر کی ستائش کی۔ پینشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی PFRDA آج نیشنل پینشن سسٹم دیوس NPS دیوس منا رہی ہے تاکہ شہریوں کے مابین پینشن اور ریٹائرمنٹ سے متعلق منصوبہ سازی کو فروغ دیا جا سکے۔ PFRDA آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت اس مہم کو منعقد کر رہی ہے۔ بھارت کی چست سفارتی سرگرمیوں سے ویانا میں کل بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کی جنرل کانفرنس میں آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ کے نیوکلیائی آبدوز سودے کے خلاف ایک قرارداد منظور کرائے جانے کی چین کی کوششوں کو روکنے میں مدد ملی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے IAEA کے کئی رکن ملکوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے کہ قرارداد کے مسودے کو اکثریت حاصل نہ ہو سکے۔ بھارت کے سوچے سمجھے موقف سے کئی چھوٹے ملکوں کو مدد ملی ہے کہ وہ چین کی اس تجویز پر کوئی واضح موقف اختیار کریں۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے بندوبست سے متعلق قانون کے تحت اتھارٹی FEMA نے چین کی موبائل کمپنی شاؤمی کے 5,551 کروڑ روپے کی جمع رقم ضبط کرنے کے حکم کو منظوری دے دی ہے۔ یہ رقم انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED ضبط کرے گی۔ بنگلہ دیش کے سلہٹ میں خواتین کے T20 ایشیا کپ کے کل پہلے دن بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ یہ میچ کل دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں موجودہ چیمپئن بنگلہ دیش تھائی لینڈ کے ساتھ کھیلے گا۔ بنگلہ دیش میں خواتین کے بین الاقوامی 4 میچ 4 سال کے وقفے کے بعد ہو رہے ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں 7 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ان میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔ روزنامہ انقلاب و ملاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے 5G خدمات کا آغاز کی جانے کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ جناب مودی دلی کے پرگتی میدان میں آج خدمات کی شروعات کریں گے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور ملاپ نے وزیر اعظم کے ہاتھوں احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کا افتتاح کیے جانے اور وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو گاندھی نگر کیپٹل اسٹیشن پر ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے، نیز احمد آباد کے کالوپور اسٹیشن تک پہلی بار سے سفر کرنے کی خبر کو خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آج کے سبھی اخباروں نے کانگریس کے صدر کے انتخاب میں سے رخی مقابلے کی خبر پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ اخبارات کے مطابق پارٹی کے سینئر لیڈر ملکارجن کھڑگے، ششی تھرور اور ان کے ترپاٹھی نے نامزدگی کے پرچے داخل کیے ہیں۔ کھڑگے کو پارٹی اعلی کمان کی حمایت حاصل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل انل چوہان نے چیف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا۔ کابل میں تعلیمی ادارے پر خودکش حملہ، 32 افراد ہلاک۔ ان خبروں پر روزنامہ انقلاب، پرتاب اور اخبار مشرق نے اجاگر کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں آج صبح انڈیا موبائل کانگریس کے دوران ملک میں 5G خدمات کا آغاز کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی میں آج سب سے زیادہ صاف ستھری ریاستوں اور شہروں کو سوچھ سرویکشن ایوارڈز عطا کریں گی۔ مرکز نے ناگالینڈ اور اروناچل پردیش میں مسلح فوجوں کے خصوصی اختیارات سے متعلق قانون کے نفاذ میں 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ جموں کشمیر کے بارامولہ ضلع میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ حفاظتی دستوں نے جموں کشمیر کے باندی پورہ ضلع میں لائن آف کنٹرول کے قریب ہتھیار اور گولہ بارود کا ایک بڑا ذخیرہ برآمد کیا ہے۔ اور کرکٹ میں بنگلہ دیش میں سلہٹ کے مقام پر خواتین کے T20 ایشیا کپ میں آج دوپہر بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔